Assalamu alaikum, everybody, and good afternoon. Welcome to this awareness session on comprehensive breast cancer care. Aap sab logon ka khush aamdeed. Mera naam Kulsum Ghayas hai. It's a pleasure and honor to be hosting this session today. And with me, I have Dr. Abda Sattar, who is a breast surgeon, Dr. Munira Musaji, a medical oncologist, Dr. Salman Kirmani, a genetic specialist, Dr. Imrana Masroor, radiologist, and Dr. Hamida Farazda, who's a family physician. And together over the course of the next hour, we will talk about what is breast cancer, छाती का सरतान होता क्या है, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, डायग्नोस कैसे होता है, फिर ट्रीट कैसे होता है. We'll also talk about very common misconceptions that we will like to dispel over the course of the next hour. The program will be that we will request our specialists and our experts to give us their opinion, talk to us, and then we'll open it up for question and answer. We have an audience, a webinar audience through the live session. We'll open up ताकि आप लोगों को भी मौका मिले और जो यहाँ पे in-person audience है आप लोगों को भी मिलेगा to ask a question. Before we get started, my only request will be to please keep your cell phones on silent so we don't get disturbed as we go forward. So breast cancer basically is a disease in which the cells of the breast grow uncontrollably. And there's no control, and they form lumps as they do so. It is a disease that afflicts, in fact, men and women, but in women, it is the leading cause of cancer and the leading cause of death by cancer in women. So globally, agar puri dunya mein dekha jaye, there are over 2 million cases that present every year. But that's probably an inaccurate assessment because most cases or many cases may actually go undiagnosed. In Pakistan, out of all of South Asia, Pakistan is a country where breast cancer diagnosis is very high, and it is the leading cause here in Pakistan amongst women of breast cancer, of cancers and of deaths. 1 in 9 women, that's the estimate, that 1 in 9 of us will in some way have already been affected or are at risk for breast cancer here in Pakistan. It's a disease where if it is caught early, the chances of and the treatment options are more, and we can do better if the earlier it is detected. And that's what we'll talk to our experts about. And we'll start, I'll request Dr. Abda Sattar to share with us again, Abda, what is breast cancer and what are the signs of someone who has breast cancer? So डॉक्टर कुलसुम, जैसे आपने ऑलरेडी बताया, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर खलिए होते हैं, सेल्स होते हैं. अगर वो कैंसर सेल्स जो हैं उनकी डिवीजन अनकंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से लम्प्स भी फॉर्म होने लगते हैं. तो जब हम ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन की बात करते हैं तो अक्सर लोग फोकस करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ब्रेस्ट कैंसर में क्या साइंस और सिम्टम्स हैं. पीपल फोकस ऑन ट्राइंग टू फाइंड द कैंसर देमसेल्व्स. अब ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी 2 मेन चीज़ें हैं. एक होता है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर और एक होता है एडवांस ब्रेस्ट कैंसर. तो हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि ब्रेस्ट कैंसर को बिल्कुल अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए, जिस वक्त उसकी शुरुआत हो. जब उस बीमारी की शुरुआत होती हैं उस वक्त उसके कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं होते. वो एक ऐसी स्टेज होती है जिस पे अगर आप खुद मुआयना करेंगे, जिसको सेल्फ एग्ज़ाम कहते हैं, या अगर आप डॉक्टर के पास जाके मुआयना करवाएंगे तो डॉक्टर को भी ब्रेस्ट कैंसर का पता नहीं चलेगा सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल एग्ज़ाम करके. ये वो स्टेज होती है कैंसर की जिस वक्त अगर कैंसर को पकड़ना है तो उसके लिए मैमोग्राम करना ज़रूरी है. तो ये हो गया अर्ली ब्रेस्ट कैंसर. फिर अगर एडवांस ब्रेस्ट कैंसर पे हम आ जाएं, यानी कि जब ब्रेस्ट कैंसर को बॉडी के अंदर हुए कुछ टाइम गुजर चुका हो और उसको पनपने का टाइम मिल चुका हो, यानी कि उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल गई हो. सो एज ब्रेस्ट कैंसर ग्रोज, इट ग्रोज इन साइज एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू सी द चेंजेस. यानी कि जो भी ज़ाहिरी
چیزیں آپ نے کبھی سنی ہیں، دیکھی ہیں، پڑھا ہے ان کے بارے میں، یہ یاد رکھیں وہ سارے سائنز اور سمٹمز ایسے وقت آئیں گے کہ جس وقت بریسٹ کینسر کو کافی ٹائم گزر چکا ہوگا. اور وہ سائنز اور سمٹمز میں سب سے پہلے بریسٹ لمپ، نپل کا اندر کھنچ جانا، نپل سے خون آنا، سکن میں گڑھے پڑ جانا، جیسے مالٹے کی جیسی سکن ہو جاتی ہے، جیسے مالٹے کی شکل ہوتی ہے، یا اور کوئی تبدیلی جو غیر معمولی آپ نوٹس کریں اور وہ ایک ہفتہ گزر گیا اور وہ غیر معمولی تبدیلی جو ہے وہ خود بخود ٹھیک نہیں ہوئی، تو وہ ٹائم ہے جب آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عابدہ. ایک اور سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کیا ہر لمپ جو ملے کیا وہ بریسٹ کینسر ہی ہوگا؟ تو زیادہ تر لمپس جس وقت ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں، یہ الاٹ آف ٹائمز یہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں ایج کے اوپر. تو اگر ایک 18 سال کی بچی ہے اور اس کے کوئی لمپ ہے، اس کے بنائن ہونے کا یعنی نان کینسرس ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے. لیکن اگر ایک خاتون ہے، ان کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، تو اس میں تھوڑا سا زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ان جنرل میجورٹی آف دا لمپس آر نان کینسرس، یعنی کہ دے آر بنائن. لیکن ہر لمپ کو آپ کو چیک کرانا ضروری ہے، کیونکہ آپ خود اس چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے کہ یہ لمپ جو ہے وہ بریسٹ کے اندر ہے، یا میں نے اکثر عورتیں سمجھتی ہیں کہ جی ہم نے تو بچے کو دودھ پلایا ہے، یا یہ سوچتی ہیں کہ جی ہماری تو فیملی میں کبھی کسی کو کینسر نہیں ہوا، یا وہ بچے کا سر لگا تھا، بچے کی ٹانگ لگی تھی تو اس وجہ سے یہ گھٹلی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بڑی مسلیڈنگ ہوتی ہیں، اور اس میں انسان الجھ کے رہ جاتا ہے اور ڈائگنوسس میں تاخیر ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر جو بریسٹ کینسر کے کیسز ہیں وہ ایسی سٹیج پہ پکڑے جاتے ہیں کہ جب وہ لمپ نمایاں ہو چکے ہوتے ہیں. جبکہ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں وہ کینسر کو ارلی سٹیج میں پکڑتے ہیں، جس وقت لمپ نمایاں نہیں ہوئے ہوتے وہ سب کینسر جو ہیں وہاں پہ پکڑے جا رہے ہوتے ہیں میموگرام سے. کیونکہ ابھی کینسر ان کے یہاں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ فزیشین بھی نہیں پکڑ پاتا ایگزام پہ، اور ہمارے یہاں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ فزیشین کیا خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو پلنے کی، پنپنے کی اپرچونٹی دے دیتے ہیں، یعنی مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں. تو اس چیز سے جو ہے نا آؤٹ کمس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. بٹ باٹم لائن از اینی لمپ دیٹ یو فیل ہیز ٹو بی چیکڈ آؤٹ بائی اے ڈاکٹر. ڈاکٹر عمرانہ، میں آپ سے گزارش کروں گی، ڈاکٹر عابدہ نے ذکر کیا میموگرام کا. آپ اگر بتا سکتے ہیں ہماری آڈینس کو کہ یہ میموگرام کس عمر میں کرانے چاہیے، کب شروع کرنے چاہیے؟ دیکھیے، میموگرام جو ہے وہ 40 سال کی عمر سے ہر خاتون کو اپنا میمو کرانا چاہیے اور ہر سال کرانا چاہیے. میموگرام بیسیکلی چھاتی کا ایکس رے ہوتا ہے. اس سے ہمیں جو کینسر ہے، جیسے ڈاکٹر عابدہ نے کہا کہ بہت ارلی سٹیج پہ پتہ چلتا ہے، یعنی کہ جب وہ ایک 2 to 20 ملی میٹر، یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو مٹر کا دانہ ہوتا ہے یا مونگ پھلی کا دانہ ہوتا ہے، اس اسٹیج پہ ہوتا ہے جب اس سے پتہ چل جاتا ہے. تو جتنا آپ جتنا جلدی اس کو پکڑیں گے، جتنا ارلی آپ اسے پکڑیں گے، تو پیشنٹ کے لیے مینجمنٹ وائز، بریسٹ کنزرویشن وائز، وہ سب اس کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. ڈاکٹر عمرانہ، ایک شاید ہمارے لوگوں میں، لیکن دنیا بھر میں ایک یہ پرسیپشن ہے، اور آپ نے خود کہا کہ یہ ایکس رے ہوتا ہے، تو کیا اس کو کرانے کی وجہ سے یا جو ریڈیشن ہوتی ہے اس میموگرام میں، اس سے کوئی نقصانات ہو سکتے ہیں؟ لیکن جو میموگرام ہے اس میں روٹین میں 4 ہم ایکس رے کرتے ہیں، ایک بریسٹ کے 2 ایکس رے. اس کی جو ٹوٹل ڈوز ہے وہ ہماری جو ٹرمینالوجی ہے اس میں 0.4 ملی سیوریٹ ہے. اب یہ ایکولنٹ ہے کہ اگر آپ 7 ہفتے اس دنیا میں زندگی گزاریں تو جتنی آپ کو ریڈیشن ملے گی یہ اس کے ایکولنٹ ہے. یا اب اگر آپ ایک 3 گھنٹے کی فلائٹ لیتے ہیں کہیں کے لیے تو جو آپ کو اس سے ایکسٹرا ریڈیشن ملے گی وہ 0.1 ملی سیوریٹ ہے. یعنی کہ اگر آپ میموگرام کرانے جا رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ اتنی ریڈیشن لے رہے ہیں جتنے آپ یہاں سے یو ایس سے فلائی کرنے کے لیے لے رہے ہیں. پھر اگین آپ اس کے جو بھی آپ ریڈیشن اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ فائدہ مند زیادہ ہے یا اس کے نقصانات زیادہ ہیں. سو اگین اس کے فائدے اتنے ہیں کہ وہ جو بھی ریڈیشن ہے وہ بالکل مائنیوٹ سی ہوتی ہے. یہ ہماری یہاں مسکنسیپشن ہے کہ جی آپ میمو کرائیں گے تو آپ کو اس سے بھی کینسر ہو سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے.
شکریہ ڈاکٹر عمرانہ. ڈاکٹر سلمان, ڈاکٹر عابدہ نے ذکر کیا کہ فیملی ہسٹری یا فیملی میں کینسر ہونا کین بی اے رسک فیکٹر. تو اگر آپ تھوڑا ہمیں ہیریڈٹری بریسٹ کینسر کے جو فیملیل بریسٹ کینسر ہے تو اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتائیں. شکریہ ڈاکٹر کلثوم. تو یہ سوال بہت ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر جو کینسرز ہوتے ہیں, چاہے وہ چھاتی کا کینسر ہو یا کوئی بھی کینسر ہو, تقریباً 80% جو کینسر ہوں گے انہیں ہم کہیں گے کہ یہ خود بخود قدرتی طور پہ ہوا ہے. اس کی کوئی خاندانی ریزن, کوئی جینیٹک ریزن, کوئی فیملیل ریزن نہیں پائی جاتی. لیکن تقریباً 20 سے 30% سارے جو کینسرز ہوتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی خاندانی فیکٹر ہوگا کیونکہ فیملی میں ہسٹری پائی جاتی ہے. بریسٹ کینسر کی طرف اگر ہم آئیں تو ٹیسٹنگ کی جائے تو تقریباً 10 سے 20% عورتیں یا مرد جن کو بریسٹ کینسر ہوا, مردوں میں زیادہ چانس ہوگا کہ یہ چیز جینیٹک ہے کیونکہ مردوں میں ویسے ہی بریسٹ کینسر کم ہوتا ہے. لیکن اگر عورتوں کو لیں تو تقریباً 10 سے 20% عورتیں اگر ان کا جینیٹک ٹیسٹ کیا جائے خاندانی کینسر کے لیے تو وہ پازیٹیو آئے گا. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ زیادہ تر کینسرز خاندانی نہیں ہوں گے بریسٹ کے حوالے سے, لیکن 10 سے 20% ایک ایسا نمبر ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو کچھ خاص کرائٹیریا بنے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں استعمال ہوتے ہیں, ہم بھی وہی کرائٹیریا یہاں استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے جو ہائی رسک سچویشنز ہیں جس میں سب سے پہلے ایج آ جاتی ہے کہ اگر بریسٹ کینسر 50 سال سے کم عمر میں کسی کو ہو تو وہ ایک رسک فیکٹر سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک نایاب چیز ہے, اس میں جینیٹکس کا ہونے کا چانس زیادہ ہے. اگر فیملی کی کلیئر ہسٹری ہو تو وہ ایک اور چیز ہے. اس طرح کے بہت سارے کرائٹیریا بنے ہوئے ہیں. ایک چیز بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھنا کہ تقریباً ہماری جو ایکسپیرینس ہے یہاں پاکستان کی 25% وہ لوگ جن کا جینیٹک ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے ان کی فیملی ہسٹری نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فیملی ہسٹری ہوگی تو جینیٹک ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا. مطلب یہ کہ آپ شاید اپنے خاندان میں پہلے فرد ہوں جن کے اندر بریسٹ کینسر ظاہر ہوا اور جب ٹیسٹ کیا تو پازیٹیو آیا. ہو سکتا ہے یہ چیز اوپر پشتوں سے آئی ہو سکتا ہے آپ کے اندر پہلی دفعہ ہوئی ہو, لیکن ایک دفعہ اگر موجود ہے تو اس سے آپ کا ٹریٹمنٹ مختلف ہو سکتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے, اور رسک ہے کہ آپ کے بچوں کے اندر یہ چیز پائی جا سکتی ہے اور ان کی رسکس اور ان کی مینجمنٹ بہتر ہو سکتی ہے اگر یہ جان لیا جائے کہ یہ چیز جینیٹک ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر سلمان, کچھ جینز ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے نام سنے ہوئے ہیں, براکا ایک ہے, اس کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں کہ کیا یہ ہوتا ہے کہ کون سی جینز کی ہونے کی وجہ سے رسک بڑھ جاتی ہے. جی شکریہ ڈاکٹر کلثوم. تو یہ جو جینز ہیں جو کہ خاص طور پہ بریسٹ کینسر کراتے ہیں ان کو بریسٹ کینسر پری ڈسپوزیشن جینز کہا جاتا ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بریکا یا BRCA1 BRCA2 یہ مین جینز ہیں اور تقریباً 50-60% مریضوں میں یہی جین سامنے آتے ہیں. لیکن ان سے ہٹ کے اور بھی جینز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ تمام جینز ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ کینسرز کو اندرونی طور پہ کنٹرول کرتے ہیں. اگر خاندانی طور پہ یہ جینز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, کوئی میوٹیشن ہے, تو یہ اپنا کام اس طریقے سے نہیں کرتے اور کینسر کو روک نہیں پاتے اور کینسر بڑھتا ہے. تو اس وجہ سے جو جینیٹک ٹیسٹ ہم کرتے ہیں وہ نہ صرف BRCA1 BRCA2 کے لیے کرتے ہیں بلکہ تمام جینز جو کہ بریسٹ کینسر کراتے ہیں ان کو کرتے ہیں تاکہ تمام کور ہوں. اور اب خاص گائیڈ لائنز ہیں کہ اگر BRCA1 BRCA2 ریلیٹڈ کینسر ہو تو آپ کو فلاں فلاں دوائیں فلاں فلاں پروٹوکول کرنا ہے, اور اگر فلاں جین ہو تو پھر آپ کو مختلف طرز سے لے جانا ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ ایسا ٹیسٹ کریں جو کہ تمام جینز کو کور کرے. شکریہ. ہمارے پاس آڈینس سے سوال آنے شروع ہو گئے ہیں. میں صرف 2-3 ہمارے پینلسٹ سے اور سوال لوں گی, انشاءاللہ ول کم ٹو دیز کویسچنز ایز ویل. ڈاکٹر عابدہ, بایوپسی کا سنا جاتا ہے کہ میموگرام تو اپنی طرف لیکن بایوپسی بھی کرانا ہوتا ہے, تو اگر اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا سکیں بایوپسی کب ہوتی ہے اور کیوں. تھینک یو ڈاکٹر کلثوم. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا ایک اسٹیپ وائز بتا Please. دوں جس طرح اس میں الٹرا ساؤنڈ کے بھی بہت سوال آ رہے ہیں, تو اگر آپ اس میں ڈائگنوسس جس جی طرح ہے. بالکل. تو سب سے پہلے اگر ایک پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس اور وہ اے سمٹومیٹک ہوتا ہے, یعنی کہ ایک پیشنٹ آئے جس کی عمر 40 سال ہے اور اس کو ابھی کوئی سمٹمز نہیں ہیں,
وہ صرف اپنا نارمل چیک اپ کرانے آئی ہیں. تو اس میں ہم سب سے پہلا سٹیپ ہوگا ان کا میموگرام ہوگا. اگر ضرورت پڑے گی ساتھ میں الٹرا ساؤنڈ کریں گے. ضرورت کا فیصلہ جو ہے وہ ریڈیولوجسٹ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ ڈاکٹر عمرانہ کریں گی میموگرام دیکھنے کے بعد. پھر میموگرام میں اگر کوئی چیز نظر آئی, یاد رہے کہ یہ وہ پیشنٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس کا بریسٹ ایگزام نارمل تھا, اور میموگرام ہم نے اس لیے کرایا کہ اس کی عمر 40 سال ہے. میموگرام پہ اگر کوئی دھبا نظر آیا ہے جس کی بائپسی کرنا ضروری ہے, تو اس صورت میں بائپسی سب سے پہلے سوئی سے ہونی چاہیے. اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوئی لگنے سے, لوہا لگنے سے یا ہوا لگنے سے اگر کینسر ہو تو وہ پھیل جاتا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے, مسکنسیپشن ہے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ساری دنیا میں ڈائگنوسس کرنے کا طریقہ کار ہی یہی ہے. اکثر لوگ کوشش یہ کرتے ہیں, مریضوں کو ڈراتے بھی ہیں. ہم ایسے مریض بہت دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے دکھایا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں جی آج اس کا آپریشن ہونا چاہیے ورنہ بیماری پھیل جائے گی. تو وہ سٹیپ جو ہے وہ بالکل غلط ہے. ڈائگنوسس پہلے سوئی سے ہو جائے, سوئی کی بائپسی ہو جائے, آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کس چیز سے ڈیل کر رہے ہیں. کیونکہ کینسر جو ہے اس کی بہت ساری اقسام ہیں. بریسٹ کینسر کے اندر بھی کوئی 2 بریسٹ کینسر ایک جیسے نہیں ہوتے, اور ہر بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ کا طریقہ جو ہے وہ فرق ہے, جو کہ آپ کو ڈاکٹر منیرہ میرے سے بہتر سمجھا سکتی ہیں. تو اس چیز کے لیے بائپسی کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر منیرہ, اگر آپ ہمیں بتائیں کہ کامن ٹریٹمنٹ بریسٹ کینسر کے, حالانکہ الگ کینسر جیسے ڈاکٹر عابدہ کہہ رہی ہیں ہر کینسر الگ ہوتا ہے, لیکن واٹ از دا موسٹ کامن وے ٹو ٹریٹ بریسٹ کینسر؟ تھینک یو کلثوم. سو جیسے ڈاکٹر عابدہ نے بولا کہ ہر پیشنٹ کا ایک ہی بریسٹ کینسر نہیں ہوتا. ایوری پیشنٹ از ڈفرینٹ, سب کی میوٹیشنز ڈفرینٹ ہوں گی, سب کے ریسیپٹرز ڈفرینٹ ہوں گے. تو ٹریٹمنٹ بھی بہت انڈیویجولائزڈ پیشنٹ بیسڈ ہوتی ہے. جو 2 پیشنٹ میرے سامنے ہوں گے, ایک کا ایک طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوگا, دوسرے کا دوسری طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوگا. ناؤ تھینک فلی میڈیکل سائنس اینڈ آئی تھنک اتنی ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں ان کینسر ٹریٹمنٹ کہ ہم جو ہے اب بہت ٹارگیٹڈ اپروچ استعمال کرتے ہیں. سو پیشنٹس جن کا فار ایگزامپل HER2 ریسیپٹر پازیٹیو ہوگا تو ان کو HER2 ڈائریکٹڈ تھراپی ملے گی کیموتھراپی کے ساتھ. جس کو جو ہمیں پتہ ہے کہ جن کو یہ آپ کی ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ ملتی ہے ان کے آؤٹ کم زیادہ بہتر ہوتے ہیں. سو آئی تھنک ٹریٹمنٹ ڈیسائڈ کرنے کے لیے فرسٹ تھنگ واٹ وی ڈو از وی اینالائز دا ٹیومر اینڈ وی سے کہ بھائی یہ اس کی قسم کیا ہے. ٹپکلی ہمارے پاس اگر براڈ قسمیں دیکھیں تو ٹرپل نیگیٹو ہوتا ہے جس میں سب نیگیٹو ہے, دین HER2 پازیٹیو ہوتا ہے, دین ERPR پازیٹیو ہوتا ہے. اینڈ دین وی لک ایٹ کہ بھائی ہم جو ہے کوئی بایولوجکس استعمال کر سکتے ہیں, کوئی ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ دین ٹریٹمنٹ کا ڈیوریشن کتنا ہوگا. ٹریٹمنٹ کا ڈیوریشن کین بی ایز لانگ ایز 1 year and it can be as short as 3 months. So everything is going to be individualized. And then the last bit which is very important is preservation of function, management of the side effects, because patients really they need to continue their normal lives. They need to continue their lives with a semblance of what it was prior to it. So I think بہت زیادہ فوکس اس پہ ہوتا ہے with regards to supportive care, with regards to management of symptoms, with regards to how are they going to recover from all of this. عابدہ؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس مطلب ہم سرجنس کے پاس سب سے پہلے پیشنٹ آتا ہے جب اس کو مسئلہ ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اکثر ہمارے یہاں کینسرز بڑے آتے ہیں, اور جب مریضہ کو لمپ فیل ہونے لگتا ہے تب وہ آتے ہیں ہمارے پاس. تو اکثر کنونس ہمیں کرنا پڑتا ہے پہلے بائپسی کے لیے, اور ان کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ جی سوئی لگے گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, ٹیومر پھیل جائے گا. اور کچھ لوگ انسسٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب آپریشن ہونا ہی ہے تو آپ ابھی نکال دیں, آپ بائپسی پہلے کیوں کرا رہے ہیں. تو اکثر ان کو مریضوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہر ٹیومر کے اوپر کچھ تالے لگے ہوئے ہیں. جیسے آپ کے گھر میں بہت سارے تالے ہیں دروازوں کے, اور ہر دروازے کی چابی الگ ہے. تو جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کون سا تالا ہے تب تک آپ دوائی اس حساب سے استعمال نہیں کر سکیں گے. کچھ تالے ایسے ہوتے ہیں جو یہ مانگتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپریشن ہوگا, اور میں ایک بات اور مریضوں سے کہتی ہوں, آپریشن خوش نصیبوں کا ہوتا ہے جن کا ٹیومر اس قابل ہو کہ آپ اس پورے کے پورے کو کاٹ کے نکال سکیں, اور وہ ٹیومر نکالنے کے بعد مریض کو کینسر فری کر سکیں. تو آپریشن صرف ان خوش نصیبوں کا ہوتا ہے. جس کی بیماری پھیلی ہوئی ہو اس کا آپریشن نہیں ہوتا. لیکن ہر دفعہ آپریشن پہلا سٹیپ نہیں ہوتا.
بہت دفعہ جو تالے لگے ہوتے ہیں ٹیومر پہ، ان تالوں کو دیکھتے ہوئے اکثر اوقات ہمیں دوائیں پہلے دینی پڑتی ہیں. وہ دوائیں جو ہیں وہ ڈاکٹر منیرہ دیتی ہیں اور ان کی جو ٹیم میں لوگ ہیں وہ لوگ دیتے ہیں. تو اس میں دواؤں میں کے بارے میں ڈاکٹر منیرہ آپ کو میرے سے بہتر بتا سکتی ہیں. لیکن بعض اوقات دوائیں پہلے ہوتی ہیں، پھر آپریشن ہوتا ہے، اور آپریشن کے بعد بعض اوقات شعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اگر ہم سیدھے آپریٹ کر دیں، یعنی کہ وہ گٹھلی کو کاٹ کے نکال دیں جلد بازی میں، تو پھر کام غلط ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بائپسی ضروری ہے. کیونکہ ہم پراپر ڈائگنوسس کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ کچھ سوال ایسے آئے ہیں جو میں لینا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر عمرانہ، ایک سوال یہ ہے، یہ اسکریننگ اور ڈائگنوسس دونوں کے حوالے سے ہے، کہ کیا الٹرا ساؤنڈ کافی ہے؟ جسٹ این الٹرا ساؤنڈ اینڈ اے روٹین ون ایوری ایئر انسٹیڈ آف میموگرام؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اس لیے کہ اچھے خاصے پیشنٹ ہیں وہ ڈائریکٹ 40 کے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ کے لیے آ جاتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ پہ جو کیلشیم کے دھبے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں، اور جو کیلشیم کے دھبے ہیں وہ کبھی کبھی ابتدائی علامات میں سے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کینسر کی تشخیص کرتے ہیں. تو اگر آپ میموگرام کراتے ہیں اس میں وہ کیلشیم کے دھبے نظر آتے ہیں. اگر آپ صرف 40 سال یا 40 سال سے اوپر صرف الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے، الٹرا ساؤنڈ بالکل نارمل ہوگا، لیکن کیونکہ وہ کیلشیم کے دھبے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو آپ کا کینسر ڈائگنوز نہیں ہوگا. آپ گھر چلے جائیں گے یہ سمجھ کے کہ میرا تو الٹرا ساؤنڈ نارمل ہے، مجھے اب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو پہلے 40 پلس پہ یو نیڈ ٹو ہیو میموگرام فالوڈ بائی الٹرا ساؤنڈ. پھر آپ 35 سے 40 ایئرس جو ہیں ان کا ہم ڈائریکٹ الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایب نارمیلٹی آتی ہے سو وہ وی گو بیک اینڈ ڈو دی میموگرام ٹو بی ویری شیور کہ بھئی جو ایب نارمیلٹی ہے وہ وہی ہے یا کچھ اور تو نہیں ہے بریسٹ کے اندر. سو لیکن جو ینگ ایج ہے اس میں ہاں ہم ڈائریکٹ الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں. کیوں؟ بیکاز میموگرام جیسے جیسے 40 سے اوپر ہم جاتے ہیں تو اس کی جو تشخیص کرنے کی قوت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. لیکن جب ہم 30 سے یا 35 سے نیچے والی جو خواتین ہیں ان کے لیے میمو نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کے جو ایکس رے آتے ہیں وہ بالکل وائٹ آتے ہیں، تو اس پہ میموگرام کی اتنی سینسٹیوٹی نہیں ہے. سو ان کے لیے اگر کوئی ان کو سمٹم ہے یا ان کو کوئی چیز فیل ہو رہی ہے تب ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، ایسے واک ان کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کرتے. ڈاکٹر عمرانہ، آپ نے اس کی آلریڈی بات کر لی ہے، لیکن یہاں پہ 4 سوال میں دیکھ رہی ہوں اگین اباؤٹ دا رسک آف ریڈیشن ایکسپوجر ڈیورنگ میموگرام، اینڈ خاص طور پہ کہ اگر ایئرلی میموگرام کیا ریئلی ریکمینڈیڈ ہے یا نہیں، انکلوڈنگ ایٹ لیسٹ 1 پرسن زین کہ ان کے ڈاکٹر نے تو خاص منع کیا ہے کہ آپ نہ کروائیں ایئرلی. تو اگر دوبارہ سے آپ یہ صحیح، میں state دوبارہ کر سے دیں. بتا دیتی ہوں. دیکھیے یہ انٹرنیشنل ریکمنڈیشن ہے فرام دی امریکن کالج آف ریڈیالوجی کہ ایئرلی میموگرام ہو اور 40 ایئرس پہ ہو. اب وہاں جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کے اندر فیمیل میں بریسٹ کینسر از دا لیڈنگ کاز آف ڈیتھ. سو ارلیئر ڈیٹیکشن کیسے ہوگی؟ اسی طرح کہ آپ جب ایئرلی اپنا چیک اپ کرائیں گی. اب چیک اپ اگر آپ کراتے ہو کسی یا خود ایگزامن کرتے ہو، بریسٹ سرجن کے پاس جاتے ہو، تو وہ جو چیزیں اسے فیل ہوں گی وہ وہی ڈیٹیکٹ کر پائے گا. میموگرام پہ وہ چیزیں ڈیٹیکٹ ہوں گی جو ابھی فیل ہی نہیں ہو رہی ہیں. میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ 2 to 20 ملی میٹر کے جو ٹیومرس ہیں وہ میموگرام سے ہی ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں، پیلپیشن پہ وہ آتے ہی نہیں ہیں. سو اگین پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ اگر ریڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کے جو فائدے ہیں وہ کہیں گنا زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو جو چھوٹی سی ریڈیشن مل رہی ہے. تھینک یو ڈاکٹر عمرانہ. پلیز ڈاکٹر آفتاب. تھینک یو ڈاکٹر کلثوم. ایک چیز اور ہے، جیسے ڈاکٹر عمرانہ نے پہلے مینشن کیا کہ ریڈیشن اتنی ہے میمو میں کہ جتنی یہاں سے آپ نے امریکہ فلائٹ لی تو اس میں جتنی ریڈیشن ملی، ریڈیشن آپ کو ملی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ریڈیشن آپ کو ملتی ہے یہ آپ کے جسم میں رہتی نہیں ہے، یہ جسم سے واش آؤٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے جو ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر عمرانہ لوگ یہ کام کرتے ہیں نا، یہ ایک چھوٹا سا ٹیگ لگا کے پھرتے ہیں کہ انہوں نے بلا لگایا ہوا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، یہ پہنی ہوئی ہیں ابھی بھی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کو کتنا ریڈیشن ایکسپوجر ہوا ہے. اور اگر کسی کا وہ میکسیمم نمبر ہو جائے جس کی اجازت ہے تو پھر اس کو مشینوں سے دور کیا جاتا ہے اتنے عرصے کے لیے جتنے عرصے اس کے جسم سے وہ شعاعیں خارج ہو جائیں.
تو آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں, اس چیز سے نہ ڈریں. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی اپنا میموگرام کراتے ہیں ہر سال. ڈاکٹر حمیدہ, آپ سے یہ سوال ہے کہ کس عمر میں خواتین کو سیلف بریسٹ ایگزام جو اپنا خود معائنہ کرنا ہوتا ہے وہ کب شروع کرنا چاہیے, یا یہ بہتر ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, خاص طور پہ جب ٹین ایجرس کی بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ اس پہ بات کر سکیں. تھینک یو کلثوم. سو ہم جنرلی کہتے ہیں کہ جو 20 ایئرس سے اپنا جو ہے چھاتی کا معائنہ کرنا چاہیے, اور آج کل ہم ایسے کہتے ہیں کہ کوئی اس کو اسٹریس نہ لے, کہ یو جسٹ ہیو ٹو بی اویئر آف دا شیپ آف یور بریسٹ اور اس کی کنسسٹنسی کیا ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو بریسٹ میں کوئی ڈفرینس ہو رہا ہے یا کوئی کنسسٹنسی میں فرق آ رہا ہے, تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کو رجوع کریں. تو ہم کہتے ہیں کہ 20 سے 39 جو ہے آپ ایوری 3 ایئرز جو ہے آپ ڈاکٹر کے پاس سے کروائے, اینڈ 40 آنورڈس تو آپ کو ایوری ایئر یو مسٹ وزٹ یور ڈاکٹر. مے بی اگر آپ پریونٹیو کیئر میں ہیں تو یو کین وزٹ یور فیملی فزیشین, اینڈ یو شوڈ ہیو breast examination from your doctor every year from 40 onwards. But earlier than that, every 3 years, and you can always do the self-examination by yourself. Thank you. Salman, there's several questions related to hereditary breast cancer, so we'll stay with you for the next couple of questions. The first one is کہ کون سے ایسی precautions ہیں یا کون سے ایسے measures ہیں اگر کسی کو پتہ ہو کہ ان کے BRCA جین میوٹیشن ہے, تو ان کو کیا خاص کوئی precautions لینی چاہیے؟ شکریہ کلثوم, بہت اچھا سوال ہے. تو اس طرح میں نے کہا کہ ہر جین کی خاص پروٹوکول ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر کسی 40 یا 50 سالہ کوئی صاحبہ ہیں جن کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور ان کا جینیٹک ٹیسٹ ہوا ہے اور وہ پازیٹیو آیا ہے BRCA1 یا BRCA2 کے لیے, اور ان کی اگر کوئی 20 یا 25 سالہ کوئی جو ہے بیٹی ہیں اور ان کا بھی ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے, تو پھر ان کے میموگرامس جو ہیں فار ایگزامپل وہ 40 سال تک نہیں چھوڑے جائیں گے, وہ جو پازیٹیو ہوگا اس کے 20 سال کی عمر سے شروع ہوں گے. اور خاص طور پہ جو ہائی رسک ہوتے ہیں, جس طرح BRCA1 BRCA2 ہائی رسک جین سمجھا جاتا ہے, تو اس کے اندر بریسٹ کا MRI بھی ریکمینڈڈ ہے بیچ میں, وہ خاص پروٹوکولز ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. جو اور چیز ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے کہ جو اس طرح کے جینیٹک یا ہیریڈیٹری بریسٹ کینسرز ہوتے ہیں, اس میں بریسٹ سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ بھی کینسرز کا رسک ہوتا ہے, اور سب سے جو کلیئر رسک ہے وہ اوویرین کینسر کا ہے, خاص طور پہ BRCA1 BRCA2 کے ساتھ. تو اس کے پھر الگ اسکریننگ پروٹوکولز ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کروائے جائیں یا کچھ خاص بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں, اور کچھ ریکمنڈیشنز ایسی بھی ہیں کہ جن عورتوں کی جن کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے وہ اوویرین ریموول کی طرف بھی جا سکتی ہیں. تو اس طرح کے کافی اقدامات ہیں, لیکن وہ بڑے اسپیسیفک ہیں جینز کے اوپر اور جینز کی جو رسک ہے ان کے اوپر. تو جتنی جلدی یہ معلوم چلے کہ کون رسک پہ ہے, اتنی ہی جلدی وہ اقدامات لے سکتے ہیں تاکہ کینسر جو ہے یا تو جلد سے جلد پتہ چل جائے, یا کچھ کیسز میں وہ آنے سے پہلے ہی کچھ اقدامات لیے جائیں کہ وہ نہ آئے. آپ نے اس سوال کا شاید جواب دے ہی دیا ہے اس پہلے جواب میں, لیکن یہ ایک کیس ہے جس میں والدہ اور پھپھو اور کافی سارے دونوں پیرنٹس کی سائڈس پہ کزنس کو بریسٹ کینسر پایا گیا ہے. تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ خاص طور پہ ان کی بیٹی اور ان کی جو نیسز ہیں جو 19 اور 20 سال تقریباً ہیں, ان کو کب شروع کرنا چاہیے؟ آئی تھنک آپ نے آلریڈی اس کا کہا ہے, لیکن اگر آپ ریسٹیٹ اس کو. یہ سوال بہت اچھا ہے. تو دیکھیں کچھ جنرل رولز یا پرنسپلز ہوتے ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ رسک ہائی رسک جینز ہیں, ان میں ارلیسٹ بھی اگر بریسٹ کینسر کی رسک ہو, ٹپکلی وہ 18 سال کے بعد ہوتی ہیں. بہت ہی ریئر کیسز ہیں جو کہ 18 سال سے پہلے کرائیں گے. 18 سال ایک جنرلی دنیا میں وہ ایج سمجھی جاتی ہے کہ انسان بلوغیت حاصل کر لیتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, اڈلٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ جینیٹک ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے جو رزلٹ ہوتے ہیں وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہیں گے, اور اس کے ظاہر ہے ایک ذہنی طور پہ ایک بوجھ بھی ہے, ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے اس جینیٹک ٹیسٹ کے پازیٹیو ہونے کی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرد جو کہ 18 سال کی عمر کا ہو گیا ہو, جو کہ اس فیملی سے ہو جہاں یہ رسک موجود ہو, تو ان کی ٹیسٹنگ 18 سال پہ ان کو آفر کرنی چاہیے. ان کو ٹیسٹ کے سارے پازیٹیو چیزیں, جو نیگیٹو چیزیں ہیں, یہ ساری جو یہ اسٹریس والی چیزیں یہ بھی بتائی جائیں, اور پھر
ان کو چوائس دی جائے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ نہیں. وہ بہت اچھے اچھے سوال پوچھتے ہیں ہم سے کہ جی کیا ہوگا, فائدہ کیا ہے جاننے کا. تو جو میں نے بتایا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ جلدی پتہ چل جائے گا, پلاننگ آپ اپنی اگلی لائف کی بہتر کر سکیں گے. امید ہے انشاءاللہ, ابھی یہ چیز موجود نہیں ہے لیکن امید ہے کہ ایسی دوائیں نکلیں گی جس کے ذریعے کینسر ہونے سے پہلے ہی آپ جو ہے وہ کچھ اس چیز کو روک سکیں. یہ ساری چیزوں کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ کو وہ علم ہوگا. تو جو ہم کہتے ہیں نا امپاورمنٹ کی بات, کہ یہ علم جو ہے آپ کو آپ کی مدد کرے گا اپنا خود بہتر خیال کرنے کا. ڈاکٹر سلمان, بہت لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں خاص طور پہ جن میں BRCA1 یا 2 کی ہے میوٹیشنز, تو کیا چانسز کس طرح ریز کرتے ہیں لائکلیہڈ کہ پھر آپ میں بھی یہ کینسر ڈیفینیٹلی پیدا ہوگا. So they're actually asking, what is the likelihood of getting either breast or ovarian cancer if they have BRCA mutation? Also, how much is it a risk to pass on to the kids? And I'll just park this question with you. Somebody wants to know if it's possible for them as the wife to have any effect if their husband's family has a history of breast cancer. ہاں, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میں کچھ بھول گیا تو مجھے I will یاد remind دلائیے گا. میں you. ایک But ایک یہ کر سارے کے- سوال ہاں, ساتھ ہیں تو ہاں, I will ask ٹھیک. you. تو نمبر 1 میں آپ کو جنرل نمبرز دوں گا. ظاہر ہے ہر جین کے بڑے اسپیسیفک نمبرز ہوتے ہیں اور ہر چیز میں ایک رینج ہوتی ہے یہ ہمیں, لیکن آسانی کے لیے میں ایک جنرل نمبر آپ کو دوں گا. تو جہاں تک BRCA1 BRCA2 کی بات کریں, یہ ہائی رسک جین سمجھے جاتے ہیں بریسٹ کینسر کے لیے. سو وہ فرد جو کہ BRCA1 یا BRCA2 پازیٹیو ہوتا ہے, اس کی لائف ٹائم بریسٹ کینسر کی رسک تقریباً 80% ہے یا 80%, تقریباً پلس مائنس کچھ رینج ہوتی ہے. اور یہ نمبرز ٹپکلی عورتوں پہ اپلائی کرتے ہیں, مردوں پہ کیونکہ رسک جنرلی کم ہوتی ہے. تو یہ بریسٹ کینسر کی 80% لائف ٹائم رسک ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ 20% لوگ جو کہ BRCA1 یا BRCA2 پازیٹیو ہوں گے ان کو کبھی بھی بریسٹ کینسر نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو 100% آپ کو بریسٹ کینسر ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ 80% ایک جنرل رسک سمجھی جاتی ہے. اوویرین کینسر کی رسک تقریباً 40% تک ہے. اگین اس کی بھی رینجز ہیں لیکن تقریباً 40% تک ہے. تو یہ ایک جنرل چیز ہے, لیکن جس طرح میں نے کہا ہر جین کی الگ اسپیسیفک رسکس ہیں, اس طرح ہے. آپ کا ایک سوال تھا کہ اگر ہسبینڈ کی فیملی میں ہو تو وائف کو خود رسک ہے کہ نہیں ہے. وہ بالکل نہیں ہے. یہ جراثیم والا مرض نہیں ہے, یعنی کہ انفیکشس ڈیزیز نہیں ہے. یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو قریب رہنے سے نہیں لگتا, یا باڈی فلوئڈز یا کسی اور کانٹیکٹ کے ذریعے نہیں لگتا. یہ موروثی طور پہ آتا ہے. اس کپل کو ان کے بچوں کو ہی رسک ہوگی, اور وہ جو رسک ہے چاہے ہسبینڈ کی طرف سے آئے یا وائف کی طرف سے آئے, 50% رسک ہوتی ہے. یہ بھی ایک جنرل نمبر میں استعمال کر رہا ہوں. زیادہ تر جینز اسی طرح ہوتے ہیں کہ 50% چانس ہوتا ہے کہ یہ چیز اگلی جنریشن میں آ سکتی ہے. 50% کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے 2 بچے ہوئے تو ایک کو ہوگا اور ایک کو نہیں ہوگا. 50% کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی پریگننسی شروع ہوتی ہے تو 50% چانس ہے کہ یہ چیز کسی بچے میں آ سکتی ہے. کچھ لوگوں کے 4 یا 5 بچے ہوتے ہیں, کسی میں بھی نہیں آتا, اور کچھ کے 3 بچے ہوتے ہیں, تینوں میں آ جاتا ہے. تو یہ 50% رسک ہے. سلمان, لاسٹ کوشچن آن دس ٹاپک. ڈز AKUA شاہ خان یونیورسٹی ہسپتال میں کیا BRCA1 and 2 کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے یا نہیں؟ اور کیا یہ جو آپ نے MRI اسکریننگ سروسز کی بات کی تھی فار ہائی رسک پیشنٹس, کیا وہ موجود ہے یا نہیں؟ MRI کے لیے میں ڈاکٹر عمرانہ کو دوں گا. جب پہلا سوال آپ کا ہے اس میں یہ کہ ہمارے ہاں AKU میں خاص بریسٹ کینسر جینیٹکس کلینک ہوتی ہے. اس میں کیا ہے کہ ہمارے جو بریسٹ سرجنز ہیں, جو بریسٹ کے آنکالوجسٹ ہیں, جو اور لوگ ہیں جو کہ ان مریضوں کو دیکھتے ہیں, وہ ریفرل کے ذریعے ہماری جینیٹسسٹ یا جینیٹک کاؤنسلر کی جو کلینک ہوتی ہے وہاں مریضوں کو بھیجا جاتا ہے. ہم اس سیشن کے اندر ایک ڈیٹیل فیملی ہسٹری لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرائیٹیریا ہے وہ میٹ ہو رہا ہے جینیٹک ٹیسٹنگ کا یا نہیں, اور وہ مریض جن کا کرائیٹیریا میٹ ہوتا ہے ان کا جینیٹک ٹیسٹ ہم کرنٹلی ملک سے باہر بھیجتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ BRCA1 BRCA2 کے سوا اور بھی بہت سارے جینز ہیں جو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے اپنے مریضوں کے لیے. وہ ایک کمپلیٹ کمپریہنسو ٹیسٹ کرنا ہے. اب پاکستان میں کچھ لیبز ہیں جو کہ BRCA1 BRCA2 انہوں نے آفر کرنا شروع کیا ہے, لیکن اس میں 2 کنسرنز ہیں ہمارے.
نمبر 1 کہ تقریباً کاسٹ وہی ہے یہاں کرنے کی اور امریکہ بھیجنے کی، کوئی کاسٹ ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ دوسرا جو یہاں والے ٹیسٹ ہیں وہ صرف BRCA1 BRCA2 کو دیکھ رہے ہیں، وہی کاسٹ میں جو ہم ٹیسٹ باہر بھیجتے ہیں وہ تقریباً 36 جینز کو دیکھتے ہیں، تو زیادہ کمپریہنسو۔ اور ہماری ایکسپیرینس یہ کہتی ہے کہ 55% پیشنٹس میں BRCA1 BRCA2 آئے گا، 45% میں BRCA1 BRCA2 سے ہٹ کے جینز آئیں گے۔ تو اگر آپ صرف BRCA1 BRCA2 کا ٹیسٹ کریں گے تو تقریباً ہاف پیشنٹس جو ہیں 50% پیشنٹس آپ مس کر دیں گے، تو وہ پھر آپ غلط انفارمیشن دے دیں گے ان کو کہ جی آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا، آپ کو فیمیلیل بریسٹ کینسر نہیں ہے، جو کہ بہت ہی غلط میسج ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ ہے ٹیسٹ باہر جاتا ہے لیکن رزلٹ ہمارے پاس آتا ہے، ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، آپ کو ای میل پہ ملتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں باہر سے ہوں، یعنی کہ آپ کے ڈاکٹر یا آپ کے آنکولوجسٹ، آپ کے سرجن آغا خان سے باہر ہوں، تو ہم ان کو بھیج دیتے ہیں رزلٹ، تاکہ آپ کی ٹیم کو یہ تمام رزلٹس موجود ہوں۔ MRI ڈاکٹر عمرانہ اگر آپ بتا سکیں۔ جی ہاں، MRI کی فیسلٹی ہمارے یہاں اویلیبل ہے فار اسکریننگ ایز ویل ایز فار ڈائگنوسٹک پرپزز۔ Okay. ڈاکٹر منیرہ if you could walk us through کہ کیمو تھراپی سنا جاتا ہے کہ ایک ٹریٹمنٹ آپشن ہے، ڈاکٹر عابدہ نے سرجیکل آپشنس بھی بتائے، کیمو تھراپی کیا ہوتی ہے، اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں، اور پھر سوال جو خاص آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کیمو کے علاوہ بھی کوئی اور افیکٹو بریسٹ کینسر ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تھینک یو۔ سو کیمو تھراپی ایک صرف ایک فینسی ورڈ ہے دواؤں کا۔ سو دس از اے میڈیسن جو یوزلی جو ہے اس کا کام ہے ٹیومر کو مارنا، جس ٹیومر کلز رائٹ، اور وہ دی جاتی ہے انٹراوینسلی دی جاتی ہے۔ سو یوزلی بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ کے اندر اس کا بیک بون اگر میں بولوں، آئی ایم گوئنگ ٹو جنرلائز اٹ، آئی وونٹ گو انٹو انڈیویجول ایگزامپلس۔ 3 دواؤں کا بیک بون ہوتا ہے، اینڈ پھر اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس ایز آئی ٹولڈ یو بفور کچھ ٹیومر ڈائریکٹڈ ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں اور امیونو تھراپی ہوتی ہے۔ جو ڈاکٹر عابدہ بول رہی تھی اور جو تالوں کی باتیں کر رہی تھیں، دیز آر ڈفرینٹ ریسیپٹرس۔ سو دس از دا بیک بون آف دا ٹریٹمنٹ ود ریگارڈس ٹو کیمو تھراپی۔ کیمو کے علاوہ کے بھی آپشنس ہیں۔ سو فار ایگزامپل دیٹ ناٹ ایوری پیشنٹ نیڈس کیمو تھراپی۔ ہمارے پاس کچھ پیشنٹس آتے ہیں جن کا فار ایگزامپل ٹیومر ہارمون اسٹرانگ ہارمون ریسیپٹر پازیٹیو ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ارلی اسٹیج پہ ہوتا ہے، سو دیٹ پیشنٹ ڈز ناٹ ریکوائر کیمو تھراپی ایٹ آل۔ تو وہ پھر ہارمونل تھراپی سے آپ اورل ٹیبلٹ سے آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہو۔ تو یہ جو جس اگین آئی ایم گوئنگ ٹو ریٹریٹ کہ یہ بہت انڈیویجولائزڈ پیشنٹ سینٹرک اپروچ ہوتی ہے۔ اینڈ یو آر آسکنگ اباؤٹ سائڈ افیکٹس؟ سائڈ افیکٹس آف کیمو تھراپی؟ So the basic side effects of all chemotherapy is more or less the same. So the ones that everybody fear کہ بھائی آپ کو جو ہے تھکن زیادہ ہوگی، الٹی متلی ہوگی، ڈائریا ہوگا، so یہ بہت common side effects ہیں especially with the treatment. So یہ جو اب ہماری supportive care اتنی I would say over this last 20-30 years اب اتنی اچھی ہو گئی ہے that most of these side effects بڑے آرام سے مینیج ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کی نوزیا وامٹنگ کی دوائیں بہت اچھی ہو گئی ہیں، یور سپورٹیو میڈیسن کے آپ کے وائٹ سیل کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے کہ آپ کے انفیکشنس نہ لگیں۔ دین ون آف دا موسٹ فیئرڈ سائڈ افیکٹس آف کیمو تھراپی اسپیشلی ان ویمن از ہیئر لاس۔ انفارچونیٹلی دس ول ہیپن ٹو ایوری وومن جو بریسٹ کینسر کی کیمو تھراپی لیتے ہیں۔ There is now ways in which what we can do is to prevent the hair loss or to decrease the hair loss. ہمارے پاس we have cooling caps which are internationally approved now. Thankfully at AKU we are now able to provide that service to our patients جس سے ان کا جو ہے وہ hair loss کم ہو جاتا ہے۔ Some patients, the younger the patient, the hair loss is less. So with all of these hopefully patients experience, unfortunately patient has to go through it. And I always tell patients کہ یہ جو مشکل وقت ہے نا، یہ it is of a short duration. یہ کچھ مہینوں کے لیے ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ You need to just persevere, be brave, go through it, because at the end of it what you're looking for is looking for cure. And ہماری جو ساری جو ٹریٹمنٹس ہیں، the goal of this treatment is to give that curative intent. How about radiation, Manira? Is that also something that is part of breast cancer care?
treatment? Yes, radiation is part of breast cancer care. It is a very integral part of breast cancer care. So radiation जो usually होती है, it is done after the surgery and most of the times and after the chemotherapy. तो जो हम sequence की बात करते हैं, the radiation comes at the time that surgery हो चुकी हुई होती है, and the goal for the radiation is local control. क्या आप पूरी body को radiate नहीं कर रहे हैं, chemotherapy पूरी body को देख रहा है, right? Radiation जो है वो आपकी local control के लिए है कि जहाँ से tumor शुरू हुआ है. So the chest wall, the axilla, ये वहाँ पे यूजुअली इस्तेमाल होती है. रेडिएशन का जो मेन जो उसके इश्यूज़ हैं वो सारे लोकल इश्यूज़ हैं. स्किन थोड़ी सी जल जाती है, स्किन में थोड़ी सी ब्लैकनिंग हो जाती है, बट ऑल ऑफ दैट रिकवर्स ओवर टाइम. स्पेशली उन वुमेन जिनका ब्रेस्ट बचाया गया हुआ होता है उनमें रेडिएशन तो 100% रेकमेंडेड है. दोज वुमेन जिसका ब्रेस्ट पूरा ब्रेस्ट निकल गया हो, अगर जो है छोटा सा ट्यूमर होगा, they won't need radiation, but if it's a large tumor, it will. There are several questions here, and we had promised at the beginning कि हम जो common myths और misconceptions हैं उसको dispel करने की कोशिश करेंगे. तो actually I'll start with the positive and say request Abda, if you could tell us कि what are the question is what are the common factors that actually cause breast cancer, and then we'll go through some of the ones that most definitely do not. आई विश कि मैं आपको इसका जवाब दे सकती कि व्हाट कॉजेज़ ब्रेस्ट कैंसर. ये इसका जवाब हमें ख़ुद नहीं मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है. ब्रेस्ट कैंसर एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है सेल्स की, लेकिन कोई ऐसी खुराक नहीं है जिसके खाने से हो जाए. मरीज़ों को हम एडवाइस क्या करते हैं, सबको पता होता है कि दिल की बीमारी रोकने के लिए कौन सी खुराक अच्छी है. तो जाहिर है कि अल्लाह ताला ने बड़ी समझदारी से बॉडी बनाई है. जो चीज़ दिल के लिए अच्छी है वो बाकी आज़ा के लिए भी अच्छी है. तो दिल की खुराक का सबको पता है, एक्सरसाइज का सबको पता है. ये चीज़ें करें इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी. लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं जिसका आपको कहूँ कि आप ये दवा ले लें, ये विटामिन ले लें तो इससे ब्रेस्ट कैंसर होने से बचत हो जाएगी. अलबत्ता कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं कि जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे दिए जाते हैं उन ख़वातीन को जिनका मेनोपॉज हो चुका होता है. तो उसमें एक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं. तो वो ख़वातीन जो हार्मोन्स लेती हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है कि हार्मोन्स की ज़रूरत कितनी है और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कितना है. तो वो एक चीज़ है जो कि टेंजिबल रिस्क है जिसके बारे में हमें मालूम है. उसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें जैसे डॉक्टर सलमान ने भी बताया कि 70% ब्रेस्ट कैंसर स्पोरेडिक होते हैं, और जो स्पोरेडिक ब्रेस्ट कैंसर्स हैं उसमें वी डोंट रियली नो कि क्यों होता है. कुछ वक्त कम है हमारे पास, सवाल ज़्यादा हैं, तो आई विल आस्क दीज क्विकली एंड वी कैन कितना हम मुख्तसर रख सकते हैं अपने जवाब हम देखते हैं. आई हैव हर्ड दैट कैंसर्स आर कॉज्ड बाय B12 deficiency. Munira, you want to take that as a I can take hematologist that. as well? Yes, Please. I can take that. No, cancers are not caused by any vitamin deficiency, and I just want to be very, very clear on that. And second is taking vitamins will also not prevent you from having cancers. Can male gynecomastia lead to cancer? Take that too. Male gynecomastia is a risk factor for male breast cancer, and I have patients in my clinic who've had that. Yes. Dr. Hamida, does deodorant use increase the chance of getting breast cancer? I don't think so कि deodorant use से कुछ इस तरह का होता है. But again वो hygiene अपनी maintain करे, अपनी health को make sure कि जो sweating वगैरह decrease हो आपकी, and that's all about. I don't think so deodorant has any specific role for it. Abda, do you want to add to that? एक सांस में जल्दी से बता दूं, काली ब्रा पहनने से, ब्रा पहन के सोने से, डिओड्रेंट लगाने से, इन चीज़ों से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता. How about consistent development of cysts? सवाल ये है कि बार बार cyst develop होने से क्या breast cancer का खतरा बढ़ता है? सिंपल सिस्ट जिसके अंदर सिर्फ पानी होता है, पानी की थैली होती है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर का कोई रिस्क नहीं होता. ना हम उसकी बायोप्सी करते हैं, ना हम उसके ऑपरेशन की तजवीज़ देते हैं.
I'll come back again to Dr. Manira. There's questions about herbal treatments for breast cancer. If you could speak to those. There's specifically one, I apologize, शायद मैं गलत इसको pronounce करूँगी. Astragalus. I'm not sure what that is. I am not sure what that is either, but the short answer is कि इस कैंसर की कोई herbal treatment नहीं है. There are clinics worldwide जो आपकी they promote all of these alternative therapies, but they have never been tested in clinical trials, and they have not really proven to be of any benefit. Having said that, I do think like some alternative measurements like measures can improve your health. So that's why I'm never going to say कि भाई आप जो है ना ये fruit ना खाएं और ये ना करें, but हर चीज़ में moderation. Abda, you talked about hormone replacement therapy and others. So oral contraceptives, is there a link between oral contraceptives that contain hormones and cancer? देखें, इसका मुख्तसर जवाब ये है कि हमें नहीं मालूम, और उसका रीज़न ये है कि आपको ये देखना है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि बच्चे रोकने की दवा जो है वो इन औरतें किस उम्र में लेती हैं. जब वो यंग होती हैं, जब वो टीनेजर होती हैं या वो अर्ली 20s में होती हैं, जिस वक्त उनकी प्रेगनेंसी होने का चांस है. ब्रेस्ट कैंसर कब होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम लेटर ऑन होता है. तो जितनी इसके ऊपर रिसर्च हुई और बड़ी बड़ी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें एक चीज़ थी जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं रिकॉल बायस, यानी जब ख़वातीन से पूछा गया कि आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ली थी, उनको याद ही नहीं था. तो इस वजह से हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से होता है या नहीं होता, लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो मेनोपॉज होने के बाद ली जाती है उसमें डेफिनेट रिस्क है. Dr. Hamida, a couple questions for you, and then we will turn to questions from the in-person audience as well. The question, and you're a family physician, so are there any behavioral, emotional, physiological, or other changes that an individual may exhibit that indicate cancer? Essentially, सवाल ये पूछा जा रहा है, can you predict cancer without any test, including the ones that Salman talked about? I don't think so. कोई ऐसा emotional या psychological या ऐसी कोई चीज़ है which can lead to cancer. But stress generally could be harmful other ways body के अंदर. तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिससे हमें कहें कि ये constantly अगर stress में है तो इससे cancer हो जाएगा, या इसका कोई emotional या psychological issue है तो it will result in a cancer. But generally stress जो है वो हमारी immunity को weak करता है, and it may affect our overall health and well-being, हमारे concentration powers को, it can result in anxiety, depression, all that states. But resulting in cancer, I don't think so. Or being predictive? Yeah, it cannot be predictive of it. Dr. Hamida, as family physicians, if you could talk to us about आप लोगों का क्या रोल होता है, ख़ास तौर पे हमने diagnosis की बात की, हमने treatment की बात की, पर माशाल्लाह breast cancer if detected early and treated properly is survivable. तो survivorship के बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं, और ख़ास तौर पे family physicians का क्या रोल होता है? Okay, so this is very pertinent question. Thank you, Kulsum. कि survivorship की जब हम बात करते हैं context breast cancer के context में, तो it is actually the period after active treatment of cancer. ठीक है, लेकिन अगर broadly speaking हम बात करें तो it entails all aspects of a person's life, right from the initial diagnosis और जो एक्टिव ट्रीटमेंट का पीरियड है और जो पोस्ट ट्रीटमेंट पीरियड है. जो पोस्ट ट्रीटमेंट सर्वाइवरशिप का फेज़ है, that focuses on physical health, well-being, mental, emotional, social और psychological. और वो पीरियड होता है कि जब इंडिविजुअल ये सारी चीज़ों के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो किस तरह से उस लाइफ में अच्छी तरह से जाए. और जहाँ तक ये ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवरशिप है, बहुत इवॉल्व हो चुकी है. तो हमारा प्राइमरी फोकस ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ डिज़ीज़ को ट्रीट करना है, बट द प्राइमरी एम इज़ कि जो बंदे को जिसको ये ब्रेस्ट कैंसर है, हु हैज़ गॉन थ्रू दिस थिंग, वो किस तरह से एक हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ स्पेंड कर सके. और जैसे हमें पता है कि हर बंदे का एक कैंसर एक्सपीरियंस यूनिक होता है और उसका पर्सनल होता है.
تو جو سروائیور کیئر پلانس ہوتے ہیں وہ بھی ہم انڈیویژلائز کرتے ہیں, وہ پیشنٹ سینٹرڈ ہوتے ہیں, اور اس کے بھی نمبر آف فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جیسے کہ کس اسٹیج میں کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, کیا ٹریٹمنٹ ملی ہے, ویدر کیمو ہے, ریڈیو ہے, سرجیکل ہے, کیا اس کی پرسنل چوائسیز ہے, اور اس پیشنٹ کے کیا سائیکو سوشل سیٹ اپ ہے. تو اکارڈنگلی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ امپاور کرے, دا گول کہ ان کو امپاور کرے تاکہ وہ اپنی فلسٹ لائف گزار سکے. اینڈ ایز فیملی فزیشنز جو ہے ہم ہولسٹک کیئر پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کے سارے جو پوسٹ ٹریٹمنٹ سائیڈ افیکٹس ہے, جو ان کے کنسرنز ہیں, ان کو ایڈریس کرتے ہیں, اور دوسرے ہیلتھ کنسرنز جو ہے, دوسرے کوموربڈس بھی ان کے ہوں گے, ظاہر ہے کوئی بلڈ پریشر ہوگا, کچھ ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. اینڈ جنرلی پروموٹیو ہیلتھ پروموٹیو کیئر بتاتے, جیسے ہیلدی لائف اسٹائل میں ایکسرسائز ہے, گڈ نیوٹریشن ہے, ایموشنل سپورٹ دیتے ہیں کاؤنسلنگ کے تھرو, مائنڈ فلنس کی طرح کس طرح سے اپنا مائنڈ یہاں سے چیزوں سے ہٹا سکے. جو فیئر آف ریکرنس ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, تو ریگولر فالو اپس, ریکمینڈیڈ اسکریننگ ٹائم پہ کر کے, اینڈ دین وی آر آلویز کولیبریٹنگ اینڈ انگیجنگ ود دا اسپیشلسٹ, اور جیسے ہی نیڈ ارائز ہوتی وی ریفر دیم ٹو دا اسپیشلسٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمیدہ. میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں کہ میں یہ سارے سوال, اور بہت سارے آ رہے ہیں, وی ول ناٹ انفارچونیٹلی بیکاز وقت کی ہماری لمیٹیشن ہے, ہم شاید پورے نہ کر سکیں, لیکن جتنے ہو سکتے ہیں ہم پھر بھی کر لیں گے. اگر آڈینس سے کوئی سوال ہو تو پلیز میں درخواست کروں گی کہ ہاتھ اگر آپ اپنا ریز کریں, مائک آپ کی طرف آ جائے گا. پہلا مائک ایک ادھر صاحب ہیں, انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا, اور پیچھے. ول اسٹارٹ دیر بیکاز آپ کے پاس مائک پہلے پہنچ جائے گا. یہ گزارش ہوگی سوال ذرا مختصر سا رکھیے گا پلیز. گو ہیڈ. So, how much is the chances of develop breast cancer again after its treatment is done? Like one of Recurrence my کی بات آپ recurrence, کر رہے ہیں. like because one of my relative has mastectomy. She has done her mastectomy ٹھیک. 10 years back, and now she has again developed breast cancer. So We'll talk about recurrence. Munira? Yes, I'm so sorry your relative had to go through that. The breast cancer recurrence really جو ہے وہ depend کرتا ہے آپ کس stage پہ the first cancer was diagnosed. A good example would be stage 1 پہ اگر ہے تو there is a 90% chance of cure versus stage 3 which is a 45-50% chance of cure. So the chances of recurrence ہوتا ہے depend کرتا ہے on the stage at diagnosis and the kind of tumor it is. Right? کہ اگر hormone receptor positive ہے, HER2 positive ہے یا triple negative ہے. So it's quite variable. one more question. So we'll give a chance to others and we'll come back if there is time. I apologize. جی. السلام علیکم, میرا نام رضی اللہ خان ہے, میں بینک میں ہوتا ہوں. اور سب سے پہلے تو مبارکباد کی مستحق ہے آغا خان ہاسپٹل اور ان کی انتظامیہ کے, انہوں نے جو ہے بریسٹ کینسر کے اویئرنیس کا سیشن منعقد کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو بریسٹ فیڈنگ ہے, جو پہلے آج سے 10 سال پہلے جیسے ہوتی تھی, اب اس طرح نہیں ہوتی, جیسے خواتین باہر سے ڈبے کا دودھ استعمال کر رہے ہیں, کیا یہ بھی ایک وجہ ہے اس کے ہونے کی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو بہت سے جو خواتین ہیں شوگر کی پیشنٹ ہیں یا بلڈ پریشر کی ہیں, تو وہ دوائیں استعمال کر رہی ہیں, اس کے بھی کوئی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر, یہ بریسٹ کینسر ہونے کے کاز ہو سکتے ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز ڈیفینیٹ نہیں ہے ادر دین واٹ ہیز آلریڈی بین ڈسکسڈ. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ کرنے سے یا یہ چیز کرنے سے روک تھام ہوگی یا یہ کرنے سے بریسٹ کینسر ہو جائے گا. تو بریسٹ کینسر کے لیے جو ایک اصول اگر میں آپ کو دوں اس وقت تو وہ یہ ہے کہ کینسر کو ہم نے چھوٹے سے چھوٹے سائز میں جلدی سے جلدی پکڑنا ہے. جتنا جلدی کینسر پکڑا جائے گا علاج اتنا ہی مختصر اور مؤثر ہوگا اور اتنا ہی سستا ہوگا, جان بچنے کا چانس اتنا ہی زیادہ ہوگا, اینڈ ان دا پروسیس آپ کی بریسٹ بھی بچ جائے گی. لیکن اس سائز کے کینسر کو پکڑنے کے لیے جس کی میں نے بات کی کہ اتنا چھوٹا ہوگا, یہ کینسر آپ کے سیلف ایگزام پہ یا ڈاکٹر کے معائنے پہ نہیں پکڑا جائے گا. یہ کینسر اگر اتنی جلدی پکڑنا ہے اس کے لیے آپ کو میموگرام کرانا ہوگا. لیکن اگر کینسر بڑا بھی ہو جائے, آپ کو لمپ فیل ہو, اس میں بھی تاخیر نہ کریں تو شاید یہ چیزیں پھر بھی اچیو ہو سکیں. ڈاکٹر منیرہ ہو سکتا ہے کیموتھراپی لگا سکیں اور لمپ کو چھوٹا کر دیں اور اس کے بعد ہم آپ کی بریسٹ بچا سکیں. منیرہ.
کا وہ جو دوسرا سوال شوگر تھا شوگر اینڈ ڈائبٹیز کے لیے، یہ جو دوسرے جو کرونک النیسز ہیں، ہر آئی تھنک آلموسٹ 70% آف دا پاپولیشن ول ہیو دس. یہ جو ہے دیز کرونک النیسز سے کینسر نہیں ہوتا، ان کی دواؤں سے کینسر نہیں ہوتا. اینڈ ہم جو جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں 60 70 65 ایئر اولڈ وومن کو ہائپر ٹینشن بھی ہوگا، ڈائبٹیز بھی ہوگی، ان کی ٹریٹمنٹس ان کی جو چل رہی ہیں دے کنٹینیو ود دا ٹریٹمنٹ. تو کیمو تھراپی کی وجہ سے اس میں کوئی چینجز نہیں آتی. سلمان آپ کچھ اس کو ایک سوال ویسے آپ کے لیے ہے کہ کیا جین ایڈیٹنگ یا جینوم ایڈیٹنگ بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکے گی کینسر بریسٹ کینسر کے لیے؟ سوال بہت اچھا ہے. اس وقت ابھی تک جینوم ایڈیٹنگ بریسٹ کینسر کے لیے کسی اور کینسر کے لیے جو کہ آ گیا ہو ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. کچھ نئے ٹریٹمنٹس ابھی چل رہے ہیں، ہمیں امید بہت ہے انشاءاللہ اس ٹیکنالوجی کی، لیکن فی الحال جو سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہی استعمال کرنا ہے. کچھ خاص نئی دوائیں ہیں جو کہ اگر ہو گیا ہو تو پھر اس میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے پاس 5 منٹ باقی ہیں، لیکن کیونکہ ڈاکٹر عابدہ نے ابھی بہت اچھی طرح سے یہ ہماری سمری دی ہے تو میں کچھ اور سوال لے لوں گی. ایک جی بولیے. السلام علیکم، عبید اللہ رائے موہیار. جی میم، ایز یو ہیو مینشنڈ دیٹ ہارمونل ڈرگس may be the causative agent, or we can say that they may cause breast cancer. So if a woman a young woman is taking these kinds of the hormones for any other purpose, so she may be at risk or not? Sure. ڈاکٹر منیرہ. جی سو آئی تھنک اب آپ اورل کانٹرسیپٹیو کی بات کر رہے ہیں. فار اے ینگ وومن ہوگی تو وہ اورل کانٹرسیپٹیوز ہی لے رہی ہوگی. تو اس میں اس کا جو جیسے ڈاکٹر عابدہ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ the chance of having breast cancer because of oral contraceptive therapy has not really ever been documented, right? So it is artificially, like ہمارے جو periods ہوتے ہیں اور ہمارا جو menstrual cycle ہوتا ہے, there is it stops at a certain point, right? At the age of 50, 55 for some women. اس کے بعد جو آپ extra hormones لیتے ہو to decrease the issues with menopause, those have been known, there's supposedly an increased risk of that, مگر جو young woman والا نہیں ہے. ایک سوال جی ادھر. السلام علیکم، میرا نام شادمہ نفیس ہے. میں سرجری وغیرہ کے علاوہ مطلب سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے سروائیور ہیں اور لمف ایڈیما سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ لمف ایڈیما سے کا خاص سوال ہے منیرہ. آئی تھنک وہ جو ہے وہ لمف ایڈیما از ون آف مائی موسٹ ہیٹڈ لانگ ٹرم ایشوز وتھ ویمن. بچہ تو اب وہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ سرجری کتنی ایکسٹینسو ہوئی بھی ہو، کتنے سارے لمف نوڈس ڈاکٹر عابدہ نے نکالے ہوں، اور ریڈیشن کتنی کا ڈوز کتنا ہو. بٹ لمف ایڈیما سے بچنے کے لیے ریگولر ایکسرسائز آف دا آرم، کہ بھائی آپ کا جو ہینڈ کی موومنٹ صحیح ہو. جو پیشنٹس زیادہ ہینڈ ایکسرسائزز آرم ایکسرسائزز نہیں کرتے ہیں ان میں لمف ایڈیما زیادہ ہو جاتا ہے. سیکنڈ از ارلی ڈیٹیکشن، کہ بھائی اگر آپ کو سویلنگ نظر آنا شروع ہو گئی ہو تو وی ڈو ان کی لمف ایڈیما کی ایک اسپیشل فزیو تھراپی ہوتی ہے جو آئی تھنک ڈاکٹر عابدہ کین ایلیبوریٹ مور آن دیٹ. تو ارلی ڈیٹیکشن آف دیٹ پرابلم اینڈ کرونک مینجمنٹ، کہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی گولی ہے کہ جو میں دے دوں اور وہ جو ہے لمف ایڈیما ریزالو ہو جائے گا. یہ سارا فزیو تھراپی بیسڈ ہوتا ہے جو which will happen over time. عابدہ you want to elaborate? اچھا ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، یہ اگر کہتے ہیں کف بی پی کف نہیں باندھنا چاہیے، لیکن اگر میں اس کا آپ کو جواب دیتی ہوں. جی ایک زمانے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ جس طرف بریسٹ کینسر کا آپریشن ہوا ہے اس طرف نہ تو آئی وی لگانی ہے، نہ اس طرف ڈرپ لگانی ہے، نہ کوئی دوا لگانی ہے، نہ بی پی کا کف لگانا ہے. اور یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو بہت ہی زیادہ انگرینڈ ہے ہمارے دماغوں میں. تو ابھی بھی آپ جائیں گے، حالانکہ یہ بہت پرانی روایات ہیں اور ان کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ایسا کرنے سے کوئی نقصان پہنچتا ہے. تو آپ کر سکتے ہیں، بی پی لے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو ایک دفعہ لمفیڈیما ہو جائے تو اس کے بعد پھر کف وہاں پہ باندھنا، کیونکہ بازو سوج جاتا ہے، بلڈ پریشر ریلائبل نہیں ہوتا. لیکن بی پی لینے سے کوئی نقصان نہیں ہے. اور لمفیڈیما جو ہے اس کو روکنے کا ایگزیکٹلی کوئی طریقہ نہیں ہے.
آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. 5 بجنے جا رہے ہیں تو ہمارا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے. مجھ سے کہا جا رہا ہے ایک اور سوال کہیں لے لوں. جی we'll take that last question. Assalamu alaikum. My name is Zara Khan. I'm a breast cancer survivor myself, and I've been through the whole treatment of chemo, surgery, radiation. I wanted to ask, what are the post-cancer lifestyle changes you should make? Great But I question. want it a little more in depth. I mean, healthy eating, exercise, though we all know. But are there any specific things we should be eating or changing in our lifestyles that can, ensure that there's no reoccurrence? I'll start, and Hamida, if you can just pipe in after that. So there are no diet-specific things that you can do to prevent the cancer from coming back. And again, what we talked about was the healthy diet, promoting the healthier lifestyle. I cannot stress enough about exercise, okay? And about, you're young and you can do it, but we have a lot of women who are much older, right? And unke already ghutne kharab hain aur chal nahi sakti hain. Magar exercise is so important because aapki jo treatment has long term repercussions unki aapke bone health, aapke muscle health ke andar aata hai. So a lot of women start developing early osteoporosis because of all the treatments that you've had. So exercise is very important, not just with your overall general health, but also try to mitigate the long-term issues that you're going to have. But unfortunately, there's nothing you can do apart from the general housekeeping things that you should be doing with regards to cancer care post-treatment. I'm afraid that there's nothing much to add, but जैसे डॉक्टर मुनीरा ने बताया कि जो हमें जो है अपना स्क्रीनिंग और जो प्रिवेंटिव मेजर्स है आप बस वो फॉलो करें. एक्टिव लाइफस्टाइल, यू सी you have gone through a turmoilic difficult phase है and we've treated and माशाल्लाह से if you're cured, then आप अपना माइंड में अपनी बॉडी में एनर्जेटिक फील करो, हेल्दी फील करो. So that is what at the end of the day we are striving for, a quality life which is in which you are energetic. So perhaps that is the only answer to it. At this point, I will request, we do have an online audience and we had promised that this would be a 1-hour session. So ہم پورے ماہرین سے میں درخواست کروں گی کہ مختصر سا اگر ایک ٹیک ہوم میسج ہم سب دے دیں باری باری. ایک میرا بھی ہے اور پھر اگر ہے اور اجازت ہوگی تو ہم جو آڈینس یہاں پر ہے اور اگر آپ لوگ تھوڑی دیر اور رک سکتے ہیں ہم تھوڑے سے اور سوال پھر آڈینس سے لے لیں گے. آپ کا So breast cancer is not preventable. So the only thing you can do is detect it early. And if you detect it early, you can actually treat it early and save lives. My just short message is please do not be afraid. It is a disease like any other disease. We have very good treatments we have available. If you go to your physician early, there is a very, very high chance that you're going to be cured. میرا بھی مختصر جو ہے میسیج یہی ہے کہ جینیٹک ٹیسٹنگ سے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک، اگر ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے اس میں بھی فوائد ہیں، لیکن اگر پازیٹیو آ جاتا ہے اس میں بھی بہت سارے فوائد ہیں. تو دونوں طریقوں میں جینیٹک ٹیسٹنگ میں فائدہ ہے. نقصانات جو ہیں اگر انسان اس کے لیے پریپیئرڈ رہے مینٹلی تو انشاءاللہ سب چیز درست رہتی ہے. سو میرا تو یہ میسیج ہے کہ میموگرافی کرائیں ایٹ ایج 40 اور ایئرلی کروائیں. ہم نے کینسر سروائیورس کے بارے میں بہت بات کی، لیکن آئی ول جسٹ اینڈ وتھ دس تھاٹ کے لیے کہ کیئر گیور جو ہے کینسر سروائیورشپ میں ان کا بھی برڈن ہوتا ہے، تو ان کو بھی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ کیئر گیور جو ہے کینسر سروائیورشپ میں اس کا ایک کمپلیکس رول ہوتا ہے اور وی نیڈ ٹو ایڈریس دیٹ ایز ویل. My final message, other than thanking our experts on the panel, is to point out you saw کہ یہ بہت ہی ایک integrated اور multidisciplinary team آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے.
from diagnosis and multiple ways of diagnosis to treatment and multiple ways of treatment. So I want to thank them for their presence here, लेकिन also to remind सब जो audience में हैं कि आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में ये सारी facilities मौजूद हैं और ये नहीं है कि अगर आप एक दफ़ा आएँ तो पूरा ही इलाज इधर ही कराना है या जहाँ जो सर्विसेज अगर आपको एक्सेस करने हैं वो बिल्कुल ही एक्सेसिबल हैं तो ये जो एक इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी केयर का यहाँ पे है ताउन वो आई जस्ट वांट टू पॉइंट दैट आउट. At this point, thank you to those who are online. Thank you for joining us. Thank you to all of you who have stayed with us for the hour and our panelists. But we will stay on in the auditorium here for those who may still have questions. If we can take another 10-15 minutes from. There were some hands that were still up. We can go back to those questions.